बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं पब्लिक फ़ोरम खैबर पख्तूनख्वा में। मैं हूँ ज़की रहमान और मेरे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एज एन एक्सपर्ट जी अकील यूसुफज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? शुक्र है। तबीयत ठीक है? फ्रेश लग रहे हैं। मैं फ्रेश लग रहा हूँ सर, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। वो तो आप हमेशा परेशान रहते हैं। नहीं, आजकल मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। वजह लास्ट प्रोग्राम में हमने क्या डिस्कस किया था कि ईद के 3 दिन गुजरने के बाद 35%, हालांकि ये 35% वो है जो रजिस्टर्ड है, रेज जो हुआ है कोरोना में, और अब मेरा ख्याल है ये जो रेज हुआ है ये 50% से ज़्यादा है। तो अभी भी आज आप देखें इनायतुल्लाह साहब, उनकी अहलिया और एक और बंदा, उसको भी कोरोना हो गया है पॉजिटिव। इसी तरह अभी मुझसे बात हुई है उनकी बागी साहब जो हैं, सफदर बागी साहब, उनको वो स्क्रीन से गायब थे, तो उन्होंने आज मुझे कॉल की कि मुझे कोरोना था और मुझ जैसा मजबूत बंदा कोरोना ने उसे गिराया और मैं पक्का, मुझे यकीन हो गया था कि आई एम गोइंग टू डाई। तो उन्होंने वो एज फैक्टर भी उनका बहुत सूटेबल है और बहुत सेहतमंद भी है। एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने जो मुझे सर उसके हालात बताए, सिम्टम्स बताए, तो कब कभी तारी होगी मुझ पे। इसी तरह बहुत से लोग हैं। मैं सिर्फ ये इसलिए आपको नाजरीन हम इसको डिस्कस करते हैं कि आप कम से कम इसको सीरियसली लें और जितने भी इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको आप फॉलो करें। इसी वजह से अकील साहब, आपकी इजाज़त से, हमने आज कोशिश हमने ये की है कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस दें, उसके बाद बाकी ख़बरों पे तो इंशाल्लाह आएंगे। तो हमने कोशिश ये की है कि हम एब्रॉड से भी अपने वो पाकिस्तानी जो एब्रॉड रह रहे हैं और वहाँ पे प्रॉपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे रिपोर्टर्स हैं, उनसे भी फीडबैक लें कि वो क्या कहते हैं, ताकि हमारे लोगों को शायद उनकी समझ आ जाए। मुझे तो ये बात समझ आ गई है कि ये लोग समझना नहीं चाह रहे। और कम अज़ कम मैं तो इतना डिसअपॉइंट हो गया हूँ ज़की साहब ईद के बाद कि हुकूमत, वो जो पहले दिन से हम सीख रहे हैं कि शायद हुकूमत के पास कोई एक्शन प्लान है ही नहीं, वो पता लग रहा है। बिल्कुल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 3 दिन जो है ना वो करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल वो जो एक कमेटी है उसके बाद कहा कि एक दिन वो कर दे। आज उन्हीं की हुकूमत ने, बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि हम लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तोसी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने कहा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब आपकी हुकूमत, आपके हुक्मरान, आपने चंद मिनिस्टर के, खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर की वो आउटिंग देखी होगी ना जी, बिल्कुल, कि जब वो लोग K2 पर, खैबर न्यूज़ पर, बाकी चैनल पर उनकी बदएहतियाती देखेंगे। देखे, एक मिनिस्टर, एक नुमाइंदा, एक लीडर, वो आवाम को तब कोई बात बताने के काबिल होगा जब वो खुद उस बात पर अमल करेगा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अब आसान बात तो ये रह गई है कि बस ऐलान किया जाए कि कोरोना जाने और आप जाने। हम दरमियान में जो है ना, हम कुछ भी नहीं है, इसलिए कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, अगर देखना पाकिस्तान आज किस नंबर पर है आपको पता है? जी, टॉप 10 जो ख़तरनाक तरीन ममालिक है उसमें आज वो शामिल हो गए हैं। WHO बार बार वार्निंग दे रही है कि आप लोग अपनी इस्लाह करें, अपने वो करें, इक़दाम उठाएं। मगर आप मुझे बताएं कि कितने लोग वो नामुनहद जो ज़वाबित व क़वाइद है उन पर अमल कर रहे हैं, जब हुक्मरान खुद नहीं कर रहे। देखिए ये फिगर कितने ख़तरनाक है। देखें, 8 अमवात हुई है। सर बात करते हैं, मेरे ख्याल इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाइला, हाउ आर यू? नाइला अज़मत इज़ विद अस जी, फ्रीलांस रिपोर्टर हैं यूके में, उसके साथ ह्यूमन राइट्स कैंपेनर भी हैं और प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश वुमेन सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम नाइला। हेलो, हाय, कैन यू सी मी? Yes, I can see you. How are you, Naila? कैसे हो आप? ठीक ठाक? You are in a live show. Could you please tell me the situation? What is the situation? अब आजकल क्या situation है कोविड के हवाले से, और since you are a Pakistani and living there, तो क्या कहेंगे? Yeah, hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Go on. Yeah, that's one moment. Sorry, one moment. I'm here in the UK in Birmingham, president of the British Pakistan Women's Society. So I just want to just check you can hear me. Yeah. Keep on talking. Yeah, So I just want to say the situation here in the UK. They are easing the lockdown measures, which they've been doing the last few days since 1st of June, which is Monday. We have in excess of 60,000 cases since March this year. We have been following the implemented by the government. However,
There have been a few more cases today when the schools are reopened. So some symptoms are being displayed by the teachers. So they have to self-isolate for 14 days. So in the UK, we have advanced healthcare system. However, we do still need to follow the government guidelines. So I urge the citizens in Pakistan also. नाइला would you please tell us especially हमारे लोगों को बताएं जो पाकिस्तान में कि कौन सी ऐसे इक़दामात हैं ये उठाएं ताकि अवेयरनेस लोगों में आ जाए. I think so. They need to start awareness campaign there. Any text message alerts via mobile phone network providers. They should have campaigns as well on public transport, information commercials on the TV networks as well, to inform the general public on social media platforms what advice to follow. If they have symptoms, contact the healthcare providers and follow the government guidelines. Okay. Is that okay? Yeah, definitely. Thank you so much, Naila. Thank you so much. We couldn't connect. हम connect नहीं हो सके वीडियो पे, लेकिन ऑडियो उनकी हमें आई और उन्होंने यही कहा कि कैंपेन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि आम लोगों को भी सोशल मीडिया पे भी. और सर अगर अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस क्या कोई ऐसा बंदा इस वक्त होगा पूरी दुनिया में कि वो अवेयर ना हो कोरोना से? क्यों नहीं है. मेरे ख्याल में डेली बेसिस पर हम उनको, मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूँ, डेली बेसिस पर उनको हर घंटे बाद अपडेट किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इतने लोग जाँ बहक हो गए, इतने लोग मज़ीद कोरोना का शिकार हो गए. डेली बेसिस पर WHO और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालिका इदारे जो है ना पूरी दुनिया के बारे में डिटेल्स दे रहे होते हैं और लाशें दिखाई जाती है. लोगों की तकालीफ को, ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो इशूज़ है, जो उनको प्रॉब्लम्स है, उनसे भी लोग सबक नहीं सीख रहे. उनके जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको भी एहसास नहीं हो रहा, ख़ासकर जो पेशावर या पेशावर से शहरों से बाहर के जो इलाके हैं वहाँ पर तो अभी तक ज़की भाई ये लोग मानते ही नहीं है कि इतना बड़ा मसला आ गया है या इस मसले की लपेट में हम आ सकते हैं. बिल्कुल जी. अच्छा, दुनिया कोरोना के बाद अब माशी जो सूरत हाल है और खौफ और तशद्दुद हर जगह पे है. स्पेशली हम अगर एग्जांपल ले लें दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ सुपर पावर की भी, अमेरिका की जहाँ पे राइट्स शुरू हुए हैं, क्या कहेंगे सर उसके बारे में? हाँ, मेरे ख्याल में जो एक त्योरी संजीदा हल्कों में ज़ेर बहस है ज़की भाई, वो ये है कि बाद अज़ कोरोना क्या होगा. लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया का नक्शा बदल गया, जो रफ़ियाई मुआशी तौर पर दुनिया का नक्शा बदल गया. वियतनाम वार के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत तब्दीली आ गई. उसके बाद हम 9/11 की मिसाल लेते हैं कि 9/11 के बाद ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई है, बहुत ज़्यादा हज़ारों की लाखों की तादाद में हलाकतें हुई है, जंगें हुई है. उसके बाद रिहेबिलिटेशन का एक सिलसिला चलने का, रीथिंकिंग हुई है दुनिया के बारे में, मुख्तलिफ रीजन और ममालिक अक़वाम के बारे में. अब कोरोना सिर्फ लोगों की मौत का नाम नहीं रहा मेरे ख्याल में, या लोगों के सफ़र होने का नाम नहीं रहा. इसने बहुत से समाजी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और इंसानी अलमी भी पैदा किए हैं, चंद सवालात भी पैदा किए हैं, चंद ख़दशात भी पैदा किए और इम्कानात भी पैदा किए हैं. बिल्कुल. मिसाल के तौर पर आपने बात की कि इस टॉपिक पर आपने देखा होगा कि आज 8वां दिन है जो जॉर्ज फ्लॉयड साहब एक सियाफ़ाम थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जी. और वहाँ पर उनकी हलाकत हुई और रियासत का जो इंतहाई इर्रेस्पॉन्सिबल एक रिस्पांस था कि उन लोगों को सिर्फ बरतरफ किया गया या मुअत्तल किया गया. ठीक है, उसके बाद लोगों में एक न सिर्फ ये कि मुज़ाहिमत सामने आई, बल्कि देखिए भाई आप तमाम अगर इंटरनेशनल मीडिया को आप मॉनिटर करें तो लग ये रहा है कि बहुत से ममालिक जो दिखाई दे रहे थे वो थे नहीं. बिल्कुल. जो दिखाई दे रहे हैं या जिनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान जैसे ममालिक में, वो बहुत बेहतर है. आपने अमेरिका की मिसाल देख ली कि सर अमेरिका सुपर पावर, लेकिन इनसाइड हमने देखा कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कोई नाम की चीज़ नहीं है. अगर लोग थोड़े से ये जो मैडम ने बात की अवेयरनेस की,
تو اویئرنیس اور ایجوکیشن اور تربیت بھی کورونا وائرس کے بعد ایک سوالیہ نشان، یہ تمام چیزیں بن گئی ہیں. تو سر وہاں پہ جو سٹور لوٹ رہے ہیں سارے لوگ 135 24 گھنٹے میں ان دا سراؤنڈنگ اسٹیٹس آف واشنگٹن ڈی سی، وہاں پر لوگوں نے 135 سٹور جو ہے نا وہ لوٹے ہیں. یہ صرف واشنگٹن ڈی سی کی اندازہ بات ہو لگاؤ، رہی ہے. یہ تو آپ جو واشنگٹن ڈی سی سے بہت دور دراز کے علاقے وہاں سے تو کوریج بھی نہیں ہو رہی. اور سر وائٹ ہاؤس کے بالکل سامنے آگ لگائی ہوئی ہے انہوں نے. یہاں تک کہ کل تو یہ رومرز آ رہی تھی، خبریں آ رہی تھی کہ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی فائرنگ سنی گئی اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں بینکر میں چلے گئے، وہ چلے گئے بنکر میں. بالکل. اچھا یہ جو صورتحال ہے، ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوا جس کے بعد یہ لوگوں کا ایک ریئیکشن تھا جو میرا خیال ہے کہ پریڈکٹ کر رہے تھے لوگ کہ ہاں اس کا ریئیکشن آئے گا اس طرح سے، لیکن اس اماؤنٹ میں آئے گا اور اس تیزی سے آئے گا یہ لوگ پریڈکٹ نہیں کر رہے تھے. اور پھر یہ بھی نہیں پریڈکٹ کر رہے تھے کہ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے یہ. ہاں، وہ جو اسٹیٹ کے بارے میں ایک کاسمیٹک اسٹیٹ کا ایک کنسیپٹ ہے کہ وہاں پر لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، پروپیگنڈ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم انسانیت یا رولز اینڈ لا کی اس معراج پر ہے، اس اسٹیج پر ہے، مگر جب اس قسم کے واقعات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایکسپوز ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ تیسری بار ہوا ہے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکا، ہم نے کورونا میں بھی دیکھا نا، کورونا میں نیو یارک جیسے اسٹیٹ میں یا واشنگٹن ڈی سی میں چند اور جگہوں پر جو کچھ ہوتا رہا، اس سے اس اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر تھا، بیسک اسٹرکچر تھا، وہ ایکسپوز ہو گیا. بالکل. آپ ذکی بھائی آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں 2007 میں بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی. اس سے 2-3 دن پہلے یا چند ہفتے پہلے جب وہ آ رہی تھی سانحہ کارساز ہوا، 150 لوگ جو ہے نا اس میں شہید ہو گئے. مگر آپ نے پھر دیکھا کہ سن کے چند علاقوں کے علاوہ کہیں پر بھی پاکستان میں بد اخلاقی پر مبنی یا ریزسٹنس پر مبنی مواد یا ریئیکشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا. قومی سطح کی لیڈر کی زیادتی بھی ہوئی تھی اور اس میں اسٹیٹ کی فیلیور بھی تھی، اسٹیٹ کے بارے میں لوگوں کے تحفظات تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمیں جاہل کہا جا رہا ہے یا کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم پولیٹیکلی اور انسٹیٹیوشنلی ہم بہت رچ ہیں، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جیسے ممالک سے. سر کلچر بہت میٹر کرتا ہے، ٹریڈیشن بہت میٹر کرتی ہے. ہمارے جو کلچر اور ٹریڈیشن میں ایک ہے یا ہمارے مذہب جو ہمیں سکھاتا ہے اس پہ لوگ فالو کرتے ہیں، اور یہ ڈاکہ چوری اور اس طرح کی چیزیں اور بے راہ روی اور لالیسنس سے دور رہتے ہیں بنسبت کہ وہاں پہ ایک چیز سر جو آپ نے شاید نوٹ کی ہو کہ ایک طرف توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، دوسری طرف جو لالیسنس ہے یہ بھی اس میں خیر آتی ہے، لیکن جو لا قائم کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف لوگ ایسے عورتیں آگے سامنے سے ان کو تھپڑ مار رہی ہیں. اچھا اس کے بعد بلکہ بہت سی جگہ پر پولیس والے جا کر جو ہے نا وہ مظاہرین کے ساتھ مل گئے ہیں بہت سی جگہوں پر. مطلب یہ ایک ڈسپلن یا اس لیول کی ملک یا اس کی ریاستی ڈھانچے کا ایک شناخت نہیں ہوتی جس طرح ہمیں دکھائی دے. بیڈ گورننس، پور گورننس. ہاں، لوگوں میں اویئرنیس یا لوگوں کا جو کوالٹی ایجوکیشن کا ایشو ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی کہ وہ تمام چیزیں بیک وقت ایکسپوز ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا دنیا کے واحد سپر پاور کے پریزیڈنٹ کا لہجہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک طرف وہ بائبل لے کر جو ہے نا جا کر لوگوں کو منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم پر رحم کرے اور امریکہ پر رحم کرے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ خونخوار کتے چھوڑے جائیں گے، تیسری وارننگ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل گارڈ جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کرے. یہ کون کہہ رہا ہے نیشنل گارڈ ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کرے، پولیس پرفارم نہیں کرے؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. اور آخری ریسنٹ جو انہوں نے دھمکی دی ہے وہ کی ہے کہ اگر آپ لوگ سدھر نہیں جاتے ہو، اور ٹیررزم کا ذکر بھی انہوں نے بہت تواتر کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے خوف کا عالم ہے یا ان کی لا علمی کا ایک سٹینڈرڈ ہے. تو آج انہوں نے فرمایا ہے کہ فوج کو طلب کیا جائے، حالانکہ فوج طلب کی جا چکی ہے تقریباً 13. اچھا سر، فوج طلب کرنے کے بعد یہ بات ہوگی کہ شہریوں کو آن دا سپاٹ گولی مارنا، کرفیو کی سچویشن ہو جائے گی. کرفیو بھی 3 ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پر. ایسا ملک جو لوگوں کی ویل بینگ پہ یقین رکھتا ہے، سو کالڈ ویل بینگ، وہ اپنے ہی لوگوں کو، سٹیزنز کو گولی مارنا ان کا، پھر ہیومن رائٹس کے لوگوں کا ان پہ سوال اٹھانا،
یونائٹڈ نیشن ریئیکٹ کرے گا نہیں کرے گا؟ یہ سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں، کیونکہ اس چیز کو تو اب کافی مطلب یہ پہلے 1-2 دن میں اگر روکا جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ فوج کو بلائیں، کرفیو کی سچویشن ہو، لوگ تو نہیں رک رہے، تو کیا یہ انہیں گولی ماریں گے؟ لگتا تو یہی ہے. دیکھیں ایک اور چیز آپ نے نوٹ نہیں کی ہوگی کہ میڈیا کے لوگوں پر حکومتی اہلکاروں نے بدترین تشدد کیا ہے. وہ جو ہم میں سے گئے ہیں چند لوگ، تو وہ لوگ خاموش ہے حسب معمول. بالکل. رات کو بھی میں ٹویٹر پر جو ہے نا ایک یہاں پر ایک گانے کے ذریعے انقلاب لانے کی ایک خاتون نے کوشش کی تھی، جس کے بارے میں میرا مشورہ ان کو یہ تھا کہ ان کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے. بالکل دکھایا جائے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں اویئرنیس کی حالت یہ ہے کہ امریکہ میں ایک موت ہو گئی تھی لوگ. میں نے کہا پوری بات لکھو، آدھی بات کیوں لکھتے ہو؟ یہ بھی لکھو کہ وہاں پر جو لوٹ مار ہوئی ہے، یہ اگر پاکستان میں اس طرح ہوا ہوتا تو آپ لوگ نہیں پتہ نہیں پاکستان کا کون سا چہرہ جو ہے نا دنیا کو دکھا. بالکل. اور ناظرین بالکل وحشیوں کی طرح آپ اس کی کلپنگز دیکھ بھی سکتے ہیں ہر جگہ، اور شاید ہم بھی دکھا رہے ہوں گے ونڈو میں. پروڈیوسر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تک پہنچ رہی ہے، جو ایک بہت خوفناک سچویشن ہے. 10 کروڑ سے زیادہ افراد بے روزگار اور مزید 30 کروڑ بے روزگار ہونے کا خدشہ. یہ وہ سچویشن ہے جو ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے. یہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہم کہتے تھے نا سر گلوبل ویلیج ہے، تو اثر ایک ملک کا دوسرے ملک پہ ضرور پڑتا ہے، کیونکہ وہ بزنس بھی ساتھ ہو رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ چل رہی ہے، وہ سارا کچھ رک گیا ہوا ہے. تو یہ سچویشن اگر ہم اپنے کے پی کی یا اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو باقی ملکوں کے اثرات یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، اور یہاں کے اثرات افغانستان، ایران اور جو ہمارے ملک خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں جن میں کرونا پازیٹیو ہے، خلیج سے جو بہت سے لوگ UAE سے آ رہے ہیں، وہ ایک اور مسئلہ ہے. لیکن یہ جو بعد از کرونا جو آپ نے ایک بات شروع کی تھی، دنیا کیا ہوگی دنیا کرونا کے بعد؟ کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ دسمبر سے پہلے ویکسینیشن آنا امپاسبل ہے. بالکل ذکی بھائی، یہ جو آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہے بدقسمتی سے اس میں بھی امریکہ جو ہے نا اسٹیٹس آف امریکہ اموات کی شرح میں سر فہرست ہے. ٹھیک ہے، بدقسمتی سے خیبر پختونخوا اسی طرح جو ہمارا اعزاز پہلے دن سے رہا ہے اموات کی شرح میں سر فہرست ہے. مثال کے طور پر 8 خیبر پختونخوا میں گزشتہ 12 گھنٹے کے دوران جو ہے نا اموات ہوئی، اس میں 3 پشاور سے ہیں، اور کل 490 تقریباً 500 لوگ خیبر پختونخوا میں جاں بحق یا شہید ہو گئے ہیں. مگر آپ کے لیے جو الارمنگ وہ ہے فگر ہے وہ ہے 364 صرف پشاور میں. 364 500 میں 364 جو ہے نا وہ صرف پشاور سے ہلاکتوں کی تعداد ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر اس وقت 1621 لوگ وہ تعداد بڑھ گئی ہے. ایک وقت میں جب 2 مہینے تک آپ نے 10 افراد پر ڈے کا جو ایک ریشو رکھا تھا یا پرسنٹیج رکھا تھا، اس وقت وہ 100 کو کراس کرنے کی پوزیشن میں ہے. سر اس میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل سٹرکٹلی جو حکومت تو وہی والی بات بتا رہی ہے نا جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں. وہ تو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگائیں نہ لگائیں، وہ تو اس سوچ میں ہے. کل عمران خان صاحب نے جو ڈیٹیلز بتائی ہے اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تک ان تمام تر خدشات اور خطرات کے باوجود حکومت کو مسئلے کے ادراک کا احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر یہ کہہ رہے کہ آج بھی جو گیلپ سروے آیا ہے اس کے مطابق تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے، مگر اسی کی آڑ میں اگر آپ لاک ڈاؤن یا مزید اقدامات نہیں کریں، ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے کہ لاک ڈاؤن ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر بھائی یہ جو پشاور صدر میں لاکھوں لوگ روزانہ آتے ہیں ان کو تو آپ نے کھلا چھوڑ دیا ہے. یہ جو یونیورسٹی روڈ پر لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں بلا وجہ، ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے آپ نے.
اس وقت لاہور میں تقریباً 8 لاکھ کیسز ہیں، ٹھیک ہے، اور راولپنڈی دوسرے نمبر پر ہے۔ ناظرین آپ کی کالز بھی لیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، بلکہ آپ کالز ابھی کیجئے، اب آپ کی کالز لیں گے۔ جیسے پاکستان میں اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، اور نمبرز جو ہیں وہ ڈبل ہو رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن اب ڈرنے کا وقت ہے میرا خیال ہے، کیونکہ ہمارے لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں اور یہ نہیں کریں گے احتیاط، اس لیے حکومت یہ تو کو ثابت ہو گیا، سخت اقدامات لینے پڑیں گے۔ یہ لاک ڈاؤن اور ان چیزوں سے نہیں، بلکہ میرا خیال ہے لاک ڈاؤن ایسا ہونا چاہیے۔ چائنا میں سر جب لاک ڈاؤن ہوا تھا اٹ واز کرفیو، یہ ورڈ جو ہے نا اس کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ what is لاک ڈاؤن۔ کرفیو از سم تھنگ ڈفرنٹ آئی نو، لیکن لاک ڈاؤن کا مطلب سویلینز میں اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے ٹیررزم یا کوئی اور چیز جس میں وہ کرفیو لگا رہے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ ورڈ۔ لیکن لاک ڈاؤن کا مطلب چائنا نے کرفیو ہی لیا، اس لیے وہاں پہ کنٹرول دو ہوا۔ ماڈل ہے نا، ایک آپ چائنا کی ماڈل لے لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح اس پر قابو پایا، ٹھیک ہے، آپ نیوزی لینڈ کی مثال لیتے ہیں، آپ چند اور ممالک کے، ایون ایران کی آپ مثال لیتے ہیں، جی دیکھیں ایران میں جو ایک ریشو تھا وہ بالکل کم ہو گیا ہے۔ آپ کو جو خطرناک ترین ممالک ہے اس میں ایران اس میں سے نکل گیا ہے، ہم انٹر ہو گئے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں بالکل، اور میرے خیال میں اگر یہ صورتحال جاری رہی تو ہم جو ٹاپ 5 ہے بدقسمتی سے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ایک ایران اور چائنا کا ماڈل ہے، ایک امریکہ کا ماڈل ہے، وہاں پر ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جس طرح ایون انڈیا کا ماڈل ہے کہ ان لوگوں نے انتہائی سختی کی، لوگوں نے حکومت کے احکامات کو جانا، اس پر عمل کیا، وہاں پر تعداد کم ہو گئی۔ اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے، اس میں جو ہے نا زیادہ فلسفہ بگاڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، بہت زیادہ عقل لڑانے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ یہ ہمارے بیوروکریٹ تو ایسے بھی بہت عقل لڑاتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ انٹرنیشنل ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے WHO کے جو سٹینڈرز ہے، جو ٹرم کنڈیشن ہے، ان کو آپ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، نہیں کر رہے، ثابت ہو گیا۔ آپ 3 مہینے بعد تو آپ کو مزید جو ہے نا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میں آج وزیر کو دیکھ رہا تھا، اتنے غصے میں تھے، تو میں نے ان کو وہ کر دیا، میں نے کہا یار یہ تقریر مکریر چھوڑیں، آپ لوگ اپنے منسٹر کو تو کم از کم باؤنڈ کرے کہ وہ کم از کم جو SOP ہے کہ کیا ہے SOPs کو فالو اس پر وہ اگر عمل نہیں کر رہے تو میں عام آدمی جو ہے نا آپ کی بات پر کس طرح عمل کرے گا۔ بالکل، یا یہ ہے کہ ہم نے 2 فریق ہے، ایک یہ ہے کہ وہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، ان کی اموات کی شرح دیکھ لے، تعداد دیکھ لے، اور ایک یہ ہے کہ جنہوں نے کیا ہے۔ تو میرے خیال میں جو چائنیز ماڈل ہے اس پر عمل کرنے کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں ہے۔ سر 10 کروڑ کی دکان ہے اور اس میں چند ہزار روپوں کا جو ایک SOPs فالو کرنے کے لیے آپ ایک فاؤنٹین سے لگاتے ہیں سٹارٹ میں، وہ نہیں لگا رہے۔ کسی بھی دکان میں اس وقت پشاور کی کسی بھی بڑے جنرل سٹور میں، آپ نزدیکی ٹاؤن میں دیکھ لیں، کوئی بھی واک تھرو گیٹ نہیں ہے، وہاں پہ کسی قسم کے سینیٹائزر پرووائڈ نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو بغیر ماسک کے آنے والے کو روکے کہ آپ نے اندر نہیں جانا، ٹھیک ہے، کوئی SOPs فالو نہیں ہو رہی ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور دس از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ ڈینجرس سچویشن ان فیو مور ڈیز۔ اگر ایک ہفتہ اور گزر گیا اس طرح، اسپتال بھر گئے ہیں جی بالکل اسپتال بھر گیا۔ وہ جو بار بار ہم کہہ رہے تھے ذکی بھائی کہ ایک وقت اس وقت کی کو آنے نہ دیا جائے، اس کی نوبت آنے نہ دی جائے جب آپ کی لائن پرفارمنس ایجنسیز اور آپ کے جو میڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں وہ لوگ وہ ہینڈز اپ ہو جائیں۔ بالکل، لیکن آپ کو اگر اپنی فکر نہیں ہے تو میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو بچانے کے لیے جو ہے نا خود کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے سٹاف کو جو ہے نا خطرے میں ڈالوں۔ بالکل، لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اب وہی والی بات کہ ڈاکٹر اورنگزیب صاحب، ایک جو ڈاکٹر صاحب شہید ہو گئے ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں تو اس قسم کے لوگ جب بنتے ہیں ذکی بھائی، اس پر قوم کی اور ان کی فیملیز کی اور ان کی اپنی جو ہے نا کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور چند اور لوگوں کی بد احتیاطی کی وجہ سے ڈاکٹر اورنگزیب صاحب جو ہے نا وہ پشاور کے بہترین چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، وہ شہید ہو گئے۔ بالکل، اب تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جس طرح ٹیررزم کے وقت میں لوگ شہیدوں کا کریڈٹ لیا کرتے تھے، اس پر فخر کیا کرتے تھے، اب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ استغفر اللہ۔
تو اب یہ ہے کہ ڈاکٹر اورنگزیب میں اور عقیل یوسفزئی میں تو بڑا فرق ہے. اچھا سر، تو جو کام کے لوگ ہیں, جی کام کے لوگ جس تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد لا انفارمیشن ایجنسیز اور میڈیکل سے ریلیٹڈ جو لوگ, اگر وہ لوگ کہے کہ یار ہم نہیں کر رہے, ہاں تو ایک اور کرائسس جو ہے نا پیدا ہو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ یہ آگے پیچھے جو ہے نا مختلف قسم کی یہ معاشی بدحالی کا رون رو, بھائی آپ لوگوں نے معاشی بحالی کے لیے کون سے جو ہے نا تیر مارے تھے؟ ایگزیکٹلی. عقیل صاحب آپ کو یاد ہے جب یہ لاک ڈاؤن کی باتیں کر رہے تھے سٹارٹ میں, اور اس وقت کراچی, اس کے بعد جی پشاور, اسلام آباد, کوئٹہ, ہر جگہ پہ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ نہ کریں, خدا کے لیے اس کو نہ کھولیں لاک ڈاؤن کو. وہ منتیں کر رہے تھے, رو رہے تھے, لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی آصف بھائی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جناب, خیریت ہے؟ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آصف بھائی وہ بہادر رپورٹر ہیں ہمارے جن کی فیملی کے 17 لوگوں کو کرونا پازیٹیو ہوا. الحمدللہ وہ سارے ٹھیک ہیں. اور اس کے علاوہ آصف بھائی اب اپنے پلازما ڈونیٹ کرتے ہیں, کیونکہ صرف کرونا جو ریکور ہوا ہو وہی پلازما ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آصف بھائی پہلے تو آئی ریئلی اپریشیٹ یو. جی آصف شہزاد ہے, بالکل. آئی ریئلی اپریشیٹ یو آصف شہزاد بھائی, ویل ڈن, تھینک یو. بہت مہربانی, شکریہ جناب. آصف بھائی تھوڑا بتائیں ہمارے لوگوں کو, آپ تو خود بھی اسی فیلڈ میں ہیں. اس وقت جو سچویشن لوگ سمجھتے ہیں یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے, آپ کی اپنی فیملی میں 17 لوگوں کو ہوا, بتائیں ذرا ان لوگوں کو. جناب دیکھیں, بات ایسی ہے کہ جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے ہم عوام کو آگاہی دینے کے لیے ہی میدان میں تھے, تو اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے یہ جو نہ دیکھنے والا ہے دشمن ہے تو ہمیں جو ہے کہیں سے چمٹ گیا. ہم نے پھر بھی پرواہ نہیں کی. ہماری جوائنٹ فیملی ہے, ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, تو ہم کھاتے پیتے تھے, لیکن مجھ سے جو کچھ تھوڑی بہت گھر میں بے احتیاطی ہوئی تو اسی میں جو ہے میرے دیگر گھر کے ممبران جن میں میرے بچے, میری بیوی, میری بھابھی, میری بھتیجیاں سب جو ہے متاثر ہوئی. تو 16 لوگ ہمارے گھر میں متاثر ہو گئے. تو ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی, ہم جو ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم لڑیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن بعض وقت جو مجھے یہ کہتا ہے جھوٹ ہے تو مجھے غصہ بھی آتا ہے, لیکن بہت تحمل سے اس کو کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو 5-10 ہزار روپے مجھ سے لے کر میرے ساتھ کسی ہاسپٹل چلیں اور کرونا وارڈ میں میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور کسی مریض کا تھوڑا سا سر دبا دیں, اس کے ہاتھ دبا دیں, تو مجھ سے 5-10 ہزار روپے لے لیں. تو وہ پھر جو ہے میرے ساتھ ریزننگ شروع کرتے ہیں, نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا, ہسپتال میں جراثیم ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں. تو وہ پھر بھی نہیں مانتا, تو اس کو میں قائل کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں کہ وہ قائل ہو جائے اور میرے ساتھ کوئی ایسی کمٹمنٹ کرے کہ میں اس کو سمجھا سکوں. لیکن بیشتر لوگ جو ہے نہیں سمجھتے, وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ جھوٹ ہے, حکومت اپنے کچھ فنڈ کے لیے کرتی ہے, لیکن ان کو قائل کرنا بہت مشکل ہے. اب جو صورتحال انتہائی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے, 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہیں, جبکہ ہسپتالوں میں جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, لیکن تب بھی لوگ یقین نہیں کر رہے. لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے ہم میدان میں تھے. جب کرونا ہوا تو میرے ساتھ چھوٹا بھائی جو کہ صحافی بھی ہے, نجی ٹی وی میں رپورٹنگ کرتا ہے, واجد شہزاد ان کا نام ہے, وہ بھی میرے ساتھ ہی تھے. تو ہم دونوں کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا. دوسرے دن میرے بڑے بھائی جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں اور چھوٹا دوسرا بھائی ان کے بھی پازیٹیو آئے. تو ہمیں الارمنگ سچویشن لگی. ہم نے کہا کہ چلیں یہ تو سب کے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے کہ سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ہمارے گھر میں بچے, جن میں 7 ماہ کی بچی شامل ہے, اس کا بھی پازیٹیو آیا. میری 4 سال کی بیٹی, میری 4 سال کی بھتیجی, ان سب میں پازیٹیو آ گیا. تو ہم نے تو بالکل جب جس طرح کہ کہا گیا کہ گھبرانا نہیں, اس سے لڑنا ہے, تو ہمارے بچے کے منہ پہ یہی الفاظ تھے کہ اس سے گھبرانا لڑنا ہے. تو ہم نے اسٹریٹجی بنائی. مسائل رہے کچھ حکومت کی جانب سے, کچھ اداروں کی جانب سے, لیکن ہم نے ان تمام مسائل کو پس پش ڈال کر پہلے اپنی اور اپنی فیملی کی صحت کے لیے ہم نے تگ و دو شروع کی اور بات کی, جس پر میرے بڑے بھائی جو ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر شہزاد ان کا نام ہے, کسی وقت ہو سکے تو ان سے بھی بات کیجیے گا. تو انہوں نے ہمارے علاج کے حوالے سے تمام جو پلاننگ ہے وہ کی. ہمارے لیے ادویات کا بندوبست, ہمارے جو ہم نے اپنے گھر کو پورا ہسپتال بنا لیا تھا, ہر کمرے پہ ایک وارڈ بنا لیا تھا, آئسولیشن سینٹر بنا لیے تھے, کبھی ایک کمرے میں, کبھی ایک کمرے میں 2-3, کیونکہ ہر جگہ پہ پیشنٹ تھے. ہم نے صورتحال یہ بنائی کہ جو آئے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کمروں میں رہیں گے, مرد جو ہیں وہ الگ الگ کمروں میں رہیں گے. تو
जो थे अपनी माओ के साथ थे, हम अलग अलग थे, तो इसलिए हमने अलग अलग वार्डें बना ली, घर को ही हमने अस्पताल बना लिया। और जो लोग इस पे इत्तेफाक करते हैं कि हुकूमत हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल बात है। खुद भी इंसान को कुछ करना चाहिए, हमने करके दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम 17 के 17 जो है सेहतियाब हो चुके हैं, हमारे टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं। इसके बाद हमने यही तैयार किया हुआ था कि हम पर गुजरी है, तो वो लोग जो कि इससे शदीद बीमार अस्पतालों में वेंटिलेटर पर पड़े हैं, हमारे घर की खवातीन, हम भाइयों ने यही तैयार किया कि हम अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हमने अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट किया है, काफ़ी लोगों को डोनेट कर दिया। मेरे 3 भाइयों ने डोनेट कर दिया है, मैंने किया है, हमारे घर की खवातीन भी इस हवाले से जो है उनका है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है जो जहाँ से भी उनको रिक्वेस्ट आएगी कुछ ऐसा ब्लड ग्रुप जो हमारे मुख्तलिफ, मेरा ए पॉजिटिव है, भाई का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव है, तो इसी तरीके से हम ब्लड डोनेट करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस ज़रूरतमंद ने रब्ता किया, हमने उनको नाउमीद नहीं किया, जितनी मदद हुई है, जितनी इनके साथ हेल्प हुई है हमने की है, और उन तक हम पहुंचे और उनको प्लाज्मा हमने डोनेट किया है। थैंक यू सो मच आसिफ भाई। वंस अगेन मैं कहूँगा जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अल्लाह आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, पूरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह ताला रखे। और आसिफ शहजाद के बारे में बताऊं कि पर्सनली हमारी टीचर हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल, मैम समीना एंड मैम राहिला। तो मैम समीना के हस्बैंड को हुआ और उनका प्लाज्मा किसी से मैच नहीं हो रहा था, आसिफ और आसिफ के भाई ने उसको प्लाज्मा दिया और वो आज जी रहे हैं। ज़बरदस्त। तो ये डे बिफोर यस्टरडे ही वाज ऑन वेंटिलेटर, और डॉक्टर्स ने कह दिया कि नहीं बचना कोरोना की वजह से। तो अब भी अगर लोग ये समझ रहे हैं कि ये मजाक है या ये धोखा है, वो जो एक बात पर वो बार बार इसरार कर रहे थे कि हमने अपने घर को हॉस्पिटल में तब्दील किया। exactly. देखिए ना, इनके पास आसिफ खुद भी बड़ा बाशऊर है, उनके एक भाई जो है ना वो डॉक्टर है, ये अरेंज भी कर सकते हैं, ये एक्सेसिबल भी है। ये इस पे ब्रेक के बाद बात करें सर, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू पब्लिक फोरम। एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और डिस्कशन हो रही थी कोरोना के हवाले से, तो इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ रही है वो यही है कि कैसे पाकिस्तान वापस आया जाए। आप सोच रहे होंगे कि क्यों वापस आ रहे हैं, तो लेबर क्लास ज़्यादा है उसमें, और ऐसे लोग जो अपनी नौकरियों से फारिग हो चुके हैं, उनके पास खाने को वहाँ पे नहीं है, वो वापस आना चाहते हैं। जी सर। हाँ, ये जो इशू है, ये मेरे ख्याल में वो जो हमने यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ग्रेट डिप्रेशन। लोग चाहे या न चाहे सब लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने लोगों को मुआशी तौर पर मजबूत रखने के लिए या उनके मामलात चलाने के लिए मसलहतों से काम लिया। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, कौमी एक्शन प्लान नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं होगा। उसके नतीजे में आपने पूरी कौम को जो है ना नफसियाती तौर पर बीमार कर दिया है। देखिए भाई, कल हम इस पर एक प्रोग्राम कर रहे थे खैबर न्यूज़ के लिए। आप यकीन करें कि इस वक्त जो सऊदी अरब है और यूएई है, वहाँ पर लोगों की लाशें पड़ी हुई है, जिसको रूटीन में लोग तलाजा कहते हैं डीप फ्रीजर्स में। और बहुत इस तरह है कि लोगों ने मैयतों को चारपाइयों पर डालकर जो है ना बर्फ़ की सील इनके आसपास रखे हुए हैं। और आपको पता है, उसमें कल एक बंदे ने जो डॉक्टर था, उस प्रोग्राम के बाद मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि एक तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस पर बात की, फिरोज़ लाला साहब के एक स्टेटमेंट को या उनके ऐलान को हमने वहाँ पर प्ले भी किया कि उन्होंने ऐलान किया था कि हम ये करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जो लोग मरे हुए हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, उनमें तकरीबन 80% लोग जो है ना हार्ट अटैक से मर गए हैं। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर का बंदा है, जो कि हार्ट अटैक का बंदा है, जो कि चेस्ट और थ्रोट इन्फेक्शन का बंदा है, उसके लिए बचने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर एक बंदे की एक तो नौकरी चली गई जी, दूसरा ये है कि यहाँ पर लोग जो है ना वो जो कातिमुल्लाह खान इधर बैठे हुए हैं, जिनके जहन में ये होता है कि वो बंदा उधर जो है ना डॉलर कमा रहा होगा, रियाल कमा रहा होगा, दिनार कमा रहा होगा, उसको पता नहीं है कि वो बंदा जाकर वहाँ पर एक कमरे में 4 लोग जो है ना वो रह रहे होते हैं। नौकरियाँ चली गई, उसके बाद उनके पास फैसिलिटेशन नहीं है। PIA ने अपने
کرائے جو ہے نا خلاف توقع اور حسب توقع وہ ڈبل کیے ہیں. آپ نے ایک منسٹر کا اسٹیٹمنٹ بھی پڑھا. یہاں پہ خلاف ایک جو توقع اس بندے لیے نے کہا کہنا تھا چاہیے کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمیں توقع تو یہ تھی کہ شاید مفت لے آئیں یا آدھی قیمت پہ لے تو جو منسٹر نے بات کی تھی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی نہیں تھی؟ انہوں نے کہا کہ اگر لوگ ڈبل یا ٹرپل کرایہ نہیں دے سکتے تو بیٹھے رہے. ہاں بیٹھے رہے. اب اندازہ لگائے کہ ریاست کی ذمہ داری جو تھریٹ لیول ہے, جو چیلنج ہے, اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کل جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ یو اے ای میں اور سعودی عرب میں خیبر پختونخوا کے ہیں, اس میں زیادہ تر تحریک انصاف کے اور ہمارے ووٹرز ہیں. انہوں نے کہا کہ مراد سعید صاحب, میں اور وزیر اعظم صاحب بہت سنجیدہ ہے. انہوں نے جو اچھا ایک اعلان کیا وہ ذکی بھائی یہ تھا کہ ہم سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کوئی 4 شہروں کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پر فلاں برانڈ کا جہاز بھیج رہے ہیں, ایک جہاز میں 25 لاشیں تابوتیں آیا کریں گی. تو آپ اندازہ لگائے کہ اب تابوت آنا شروع ہو گئے, وہاں پر لوگوں کے پاس جو ہے نا میت کو سنبھالنے کی سہولت نہیں ہے, وہاں پر ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے. ایک تصویر ہم دکھا رہے ہیں میرے خیال میں کہ پاکستان ایمبیسی جو ریاض میں ہے اور جو ایک دبئی میں ہے, وہاں پر لوگ جو ہے نا اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ تر خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو کمپلینٹس آئی ہے سفارت خانوں کے اوپر ایک کنسولیٹس کے بارے میں, ہم ان کمپلینٹس کو وزیر اعظم صاحب کی بھی نوٹس میں لا چکے ہیں. تو خدا کرے کہ اب انہوں نے جو اعلان کیا اس پر عمل کیا جائے, اس لیے کہ لوگ وہاں پر خوار بھی ہو رہے ہیں, دلیل بھی ہو رہے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے ذکی بھائی کہ کوئی بندہ تصور کرے کہ آپ کا ایک پیارا جو ہے نا جو کہ مزدوری کے لیے وہاں پر گیا ہوا تھا اور وہ وہاں پر انتقال کر گئے ہیں اور ان کی میت کو لانے کے لیے انتظام نہیں ہے اور فیسیلیٹیشن وہاں پر اویلیبل ہی نہیں ہے. سر ایک بالکل ایک چیز یہ ہے کہ پاکستانی جتنے بھی وہاں پہ ہیں اوورسیز پاکستانی, چاہے وہ یو اے ای ہے, خلیج کے باقی ممالک ہیں, یا اس کے علاوہ اگر آپ ٹرکی میں بھی دیکھیں, ملیشیا میں, انڈونیشیا میں ہو گئے, یہ لوگ وہ لوگ, میں آپ کو بتا دوں ناظرین, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو وہاں پہ پیسے کما رہے ہیں اور بزنسز ہیں ان کے. یہ وہ لوگ ہیں, دوبارہ میں اس کو اس لیے کلیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پکچر کلیئر ہو جائے, یہ وہ لوگ ہیں جو مزدوری کرنے گئے, مزدورکار جس کو ہم کہتے ہیں, ہاں لیبر جسے ہم کہتے ہیں, جن کی جابز نہیں رہیں 4-5 مہینے, اب 4 مہینے تقریباً ہو گئے, اور ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, رہنے کو بھی نہیں ہے, تو وہ اپنے ملک نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے. اس کے لیے میرے خیال ہے بہت ڈریسٹک میجرز ہونے چاہیے ہنگامی بنیادوں پہ, اور اسپیشل ایروپلینز چلانے چاہیے. میرا خیال ہے اس وقت دس از ہائی ٹائم کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس میں انٹرسٹ لیں, اور شاید وہ لے بھی رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتہ, لیکن آپ نے ابھی بتایا کہ سی ایم صاحب نے. ہاں سی ایم صاحب تو میرے خیال میں انہوں نے جو معذرت کی ہے کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ ہمیں قبول ہے, مگر اب ان کے اقدامات جو ہے نا, دیکھیں دیکھیے بھائی, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہم جاتے رہے کہ خاص کر گلف میں, خلیج میں تقریباً 70% پاکستانی جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. بالکل. آپ بجائے اس کے کہ آپ ایک اعلان کیا تھا کہ ہم بنو کے اس کو ایکٹیویٹ کریں گے ایئرپورٹ کو, وہ نہیں کیا. آپ نے سوات کا اعلان کیا تھا, وہ نہیں کیا. آپ نے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بند کیا, اور جو لوگ آتے رہے ہیں, مطلب جو آپ یقین کریں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایمبیسیز میں لوگ لاکھوں کما رہے ہیں ڈیلی بیسس پر اس کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے, اور پی آئی اے کی اس کے لیے. منسٹرز لیول کے لوگ جو ہے نا وہ ٹکٹس کے لیے سفارشیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو تو امداد بھی آ رہی ہے, WHO اور اقوام متحدہ کے متعلقہ ادارے, میرے خیال میں ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی امداد کا اعلان کیا, تو کم از کم ان میں سے چند کروڑ پی آئی اے کو ٹکٹوں کو مد میں وہ کریں. مگر چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر صوبے کو اس مد میں پیسے دینے پڑے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. خدا کرے کو یو اے ای گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی وہاں پہ, کیونکہ جو لیبر ہے تھا وہ تو وہیں کا تھا نا, یعنی وہاں پہ کام کر رہا تھا. تو اگر ایسا لیبر جن کو کم از کم کھانے پینے اور رہنے کا تھوڑا سا مسئلہ حل کر دیا جائے جب تک وہ جہاز نہیں آتے ہیں, ڈونٹ یو تھنک دے آر ڈوئنگ اینی تھنگ؟ ہاں, مگر اس کے لیے بھی ذکی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سفارت خانوں نے ایک انیشیٹو لینا ہوتا ہے. تو جب وہ لوگ جو ذمہ دار ہے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے کام کرے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہم نے
معتبر جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہے، افغانستان کا جو سفارت خانہ ہے یا جو کونسلیٹس ہے یو اے کے مختلف علاقوں میں، وہ لوگ آ کر ان کو پیسے دے کر اپنے پیسنجر کو ان کے لیے ارینجمنٹ کر کے جو ہے نا، وہ کوئی 3-4 کونسلر جنرل میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ تک ان کے پاس ہے، ہمارے والے غائب ہے حسب توقع۔ اب سعودی عرب نے ایک کام جو کیا ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جو اقامہ کی مدت لوگوں کی ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں ریلیکسیشن دے رہے ہیں۔ تو جو ایک فارن پالیسی کی، آپ کے فارن منسٹر کیا کہہ رہے ہیں اس دن؟ وہ چینی کے بحران پر لگا ہوا تھا، بھائی رہنے دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، جا کر جو ہے نا اپنے لوگوں کو ذرا سفیروں کو بتائے کہ جہاں پر لوگ پھنسے ہوئے، جہاں پر لاشیں پڑی ہوئے، ان کے لیے کچھ کریں۔ انڈیا نے جو ہے نا وہ سبسڈی دے رکھی ہے انڈین ایئر لائن کو، وہ حج پر بھی دے رہے ہوتے، عمروں میں بھی دے رہے ہوتے، یہاں پر بھی دے رکی ہے۔ بالکل، تو یہ پتہ نہیں یہ قومی ہمارا ایئر لائن اور باقی لوگ پاکستان میں بھی تھوڑے بہت مظاہرے ہوئے، کس چیز پہ ہوئے، کیوں ہوئے؟ ہاں، اسی ایشو پر خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں۔ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 دن پہلے جماعت اسلامی نے پشاور پریس کلب کے سامنے بہت بڑا مظاہرہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس پر بات ہونی چاہیے۔ پھر سراج الحق صاحب نے اسپیکر صاحب سے بھی بات کی، میرے خیال میں پریزیڈنٹ سے بھی بات کی، اوورسیز پاکستانیوں کو لانے کے لیے۔ کل دیر میں تیمرگرے میں عوامی نیشنل پارٹی نے ایک مظاہرہ کیا۔ میرے خیال میں وہ جو ہم بار بار ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں، تو لوگوں کو اس حد تک نہ لے کر جائے کہ وہاں پر ایک قومی ڈپریشن جو ہے نا وہ کریٹ ہو اور اس سے مزید ٹریجڈیز جو ہے نا وہ جنم لے۔ ناظرین 4 منٹ رہتے ہیں تو میں آخری جو ایک خوشخبری ہے، اچھی خبر ہے، اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیں گے کہ عالمی میڈیا میں پاکستان کی سیکیورٹی اداروں، ڈاکٹرز اور میڈیا کی بہت تعریف ہوئی ہے۔ جی سر۔ جی ہاں، گارڈین کی ایک اور میرے خیال ہے ہونی بھی چاہیے۔ گارڈین کی ایک رپورٹ آئی ہے، خلیج ٹائمز کی آئی ہے، ایک نیو یارک ٹائمز کی آئی ہے، بی بی سی نے ایک سٹوری بریک کی ہے۔ ان لوگوں نے اوورآل جو بات بتائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی آبادی ہے، جو میڈیکل فیسیلٹیز ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے میڈیا نے لوگوں کے اویئرنیس میں بہت اچھا کردار ادا کیا، ذمہ دارانہ کردار ادا کیا، اور فورسز نے ابھی تک ان تمام تر قباحتوں یا کمزوری کے باوجود ایسا کوئی واقعہ ہمارے نوٹس میں نہیں آیا ہے جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ وہاں پر جا کر کوئی تشدد ہوا، جس طرح ہم امریکہ کی مثال دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں، اور خاص کر انڈیا کے میڈیا نے وہ جو مولا خان وغیرہ کا ایشو تھا، مولا خانوں کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، کہ ان لوگوں نے وہاں پر 2-3 دن کمپلینٹ چلائی کہ پاکستان سے ٹیررسٹ جب بھیجنے کا راستہ بند ہو گیا تو پاکستان نے ان کو جو ہے مخلوق کو ٹڈی دل ہے کہ کیا، ٹڈی دل ہے کہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کے پالیٹیشینز اور میڈیکل سٹاف کو تو میرے خیال میں نیو یارک ٹائم نے بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ ان لوگوں نے جان پر کھیل کر جو ہے نا اس کا مظاہرہ کیا۔ تو ناظرین سب کچھ ڈارک بھی نہیں ہے، اچھی خبریں ہیں، لیکن یہ خبر صرف کہ اگر ہم صرف عالمی میڈیا کی بات کریں کہ پاکستان سیکیورٹی اداروں کو یا ڈاکٹروں کو اور میڈیا کی تعریف کی، یہ کافی نہیں ہوگا۔ حکومت کو بھی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور میڈیا کی اسپیشلی ڈاکٹرز کی اور سیکیورٹی اداروں کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے، ان کو زیادہ فنڈ پرووائڈ کرنے چاہیے۔ پلس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ایک دفعہ پھر، پاکستانی عوام جہاں پہ بھی آپ ہیں، ایک پینڈیمک ہے، ریالٹی ہے، لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، ریکویسٹ میری اور عقیل صاحب کی آپ سے یہی ہوگی کہ پلیز احتیاط کریں، ورنہ پاکستان جیسے آپ کو پتہ ہے ڈیولپنگ کنٹری ہے، کل ایسے نہ ہو کہ خدا نخواستہ اتنے بڑا بحران آ جائے کہ اس سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی جی جو ایک ویڈیو پلیز وہ دکھا دیں، اجازت لے لیں، پلیز وہ دکھا دیں، میں اجازت لیتا ہوں آپ سے، اگر ٹائم ہے تو دکھا دیں، ورنہ جی دکھاتے ہیں سر۔ تھینک یو سو مچ سر، اور جاتے جاتے یہ ویڈیو آپ دیکھیے گا۔ السلام علیکم جی، میرا نام نازیہ شاہ ہے، ایوب میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل میں ایز اے سپروائزر میڈیکل بی میں ڈیوٹی سر انجام دیتی ہوں۔ ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے مجھے کورونا ہوا، میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ آج میرا 9واں دن ہے کہ میں کورونا کے ساتھ پازیٹیو ہوں، اور ایوب میڈیکل کمپلیکس کے ہاسٹل میں نے خود کو کوارنٹائن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دوران جو میرے نرسنگ ڈائریکٹر ہیں شمس الہدا صاحب، میری CNS ہیں میم رخسانہ، ٹھیک ہے، میرے میل نرسز، میری اسٹاف نرسز، ان سب نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، میری اپنی یونٹ کے ڈاکٹر عتیق، ڈاکٹر یاسر گیلانی، ڈاکٹر عمران، ڈاکٹر عدنان، ان سب نے مجھ سے رابطہ کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے میرا حال احوال پوچھا، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ میری انتظامیہ میں سے کسی نے بھی مجھ سے جو ہے نہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ پوچھا ہے کہ میں کس طریقے سے جو ہے کہ کھانا کھا رہی ہوں، میڈیکیشن لے رہی ہوں، کسی نے اس چیز کو بادر نہیں کیا. اور ہماری حکومت جنہوں نے ہمیں فرنٹ لائن سولجر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ہمیں سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، انہوں نے بغیر کسی ہتھیار کے ہم لوگوں کو سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، بنا پی پی ایز کے ہم لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ہم لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ہماری حکومت اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہے، نہ ضلعی حکومت، نہ صوبائی، اور نہ ہی ہماری وفاقی حکومت. ٹھیک ہے، میری پرزور اپیل ہے کہ خدارا ہم بھی انسان ہیں، اگر ہم سٹاف ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو جو ایک عام انسان ہے اس کی یہاں پہ کیا کنڈیشن ہوگی یا